अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत सर? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये कुछ नागा हो गया 3-4 दिन के प्रोग्राम्स का, हमारी और आपकी मसरूफियत थी, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना इसको आगे लेके चलते हैं। आज का बिल्कुल। जो बेसिकली प्रोग्राम है वो गैस लाइटिंग और बुलिंग के ऊपर है। अब पाकिस्तान में आजकल गैस की कमी है तो और लाइट की भी कमी रहती है, तो उससे ज़रा मिक्स नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा जो है ना इसकी तशरीह कर लेते हैं कि गैस लाइटिंग का जो है मतलब क्या है। तो गैस लाइटिंग बेसिकली उन लोगों को कहते हैं, या उन लोगों के साथ जिस तरह हमने डिस्कस किया था, वो एक सिलसिला होता है कि जिनके ऊपर एक बहुत ज्यादा कोई प्रेशर डाला जाए, उनकी तंबीह की जाए, उनके ऊपर गुस्सा किया जाए, मगर उनको यही फीलिंग दी जाए कि जो है ना कि ये आपकी गलती है। और घरों के अंदर, माशरे के अंदर जो है ये गैस लाइटिंग जो है, ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट हो गया है कि अगर आपके ऊपर जो है जुल्म हो रहा है और आपको फीलिंग भी ये दी जा रही है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, होना भी ऐसे चाहिए था। तो यहाँ से शुरू करते हैं। खालिद साहब, प्लीज जस्ट टेक इट ओवर प्लीज ऑन दैट। देखिए हमारे माशरे में ये बहुत ज्यादा आपने सही फरमाया, और हम इसको देखते हैं बहुत से लेवल्स पर। माशरे के लेवल पर आमतौर पर फैमिलीज में होता है कि कोई कमजोर मेंबर ऑफ द फैमिली, बाज़ औक़ात वो बेटा होता है, बाज़ औक़ात बेटी होती है, बाज़ औक़ात वो बहू होती है, क्वाइट ऑफन बेचारे मुलाजिम होते हैं। कोई एरोगेंट सरफेरा कोई सरबराह होता है, वो बाप भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, हेड ऑफ द फैमिली, और वो अपने गुस्से का इजहार करते रहते हैं और अपने एरोगेंस को इस तरह से अनलीश करते हैं कि दूसरा शख्स महसूस करता है कि मैं तो बिल्कुल बेहैसियत इंसान हूँ, मेरी सोच बिल्कुल कोई वक़्त नहीं रखती है, मेरी शख्सियत की कोई अहमियत नहीं है। ये खुद एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और ज़ाहिर है कि इसको एड्रेस करने की बड़ी ज़रूरत है, और माहिरीन नफ्सियात इसको एड्रेस करते भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम केसेस रिपोर्ट होते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ फैमिलीज के लेवल पर इसको बड़ा सीक्रेट रखा जाता है। जो बेचारा इसका विक्टिम होता है वो बात भी नहीं कर सकता किसी और से, करेगा तो मजीद जाहिर है कि गुस्से और इंटिमिडेशन का शिकार होगा। लेकिन शायद जिस पहलू को हम ज्यादा डिस्कस हमें करना चाहिए हमारे मुआशरे में, वो मजहबी सतह पर जो इस रवैये का मुजाहरा होता है कि जिसमें आप किसी एक फर्द को या एक ग्रुप को वो का शिकार हो जाते हैं। मालूम होता है कि दूसरों को ये बताया जा रहा है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी सोच जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसको कोई अहमियत दी जाए, और लोगों को बताया जाता है कि जो बात उनको समझाई जा रही है या उनको मानने के लिए फोर्स किया जा रहा है वो सही है, और जो कुछ आप मान रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसका मुजाहरा मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के साथ भी होता है, और जो लोग अपने आप को मुसलमान करार देते हैं लेकिन आम मुसलमानों से उनके नजरियात मुख्तलिफ हैं, उनको तो खास तौर पर इसका निशाना बनाया जाता है, और वो इतना ज्यादा है कि मालूम होता है कि पूरा मुआशरा उस पर मुत्तफिक है। जाहिर है कि हम इस वक्त किसी मजहबी गिरोह के सही ख्यालात या गलत ख्यालात की बात नहीं कर रहे, हम एक माशरती प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में है। एंड लेट्स फेस इट, मैं जाती तौर पर अहमदी नुक्ता नज़र से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। मेरे नज़दीक उनकी बातों को डिस्कस करके बताया जा सकता है कि उसमें क्या खामियां है, लेकिन ये हकीकत है, हक पसंदी का ये तकाजा है कि इस बात को बयान किया जाए कि जिस शिद्दत के साथ गैस लाइटिंग का मुकाबला किया गया है, अहमदियों की जानिब से मुकाबला किया गया है, या कहिए कि वो उन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया है, शायद दूसरी मिसाल हमें नहीं मिलती। और इसकी वजह क्या है? वेल, इसकी वजह वही हमारे यहाँ जो एक मजहब के बारे में लोगों का नुक्ता नजर, जिसके बारे में उनका एक यकीन है कि हमारी बात सही है और दूसरे की बात गलत है, और जिसकी बात गलत है वो मुजरिम है,
جی وہ کم اس خاندان میں پیدا کیوں ہوا, اس نے وہ نقطۂ نظر کیوں اختیار کیا, وہ ہمارے معاشرے میں ناسور ہے. اتنی شدت ہوتی ہے. آپ اس کے فیکٹرز عوامی پوچھیں گے تو وہ بھی میں ڈسکس کر لوں گا, لیکن اس وقت تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس کی پریزنس ہے اور اس کی بعض نمایاں مثالیں بھی موجود ہیں. اس کے سائیکولوجیکل افیکٹ جو ہے, جو اس میں بتایا کہ وہ جس کے اوپر گیس لائٹنگ کا اثر ہو رہا ہوتا ہے, ایٹ اے سرٹن پوائنٹ آف ٹائم جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے, میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا, اور اس کا پھر بہت لانگ ٹرم افیکٹ بھی ہوتا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے 2 پوائنٹس میں نے دیکھے تھے اپنی پر ریسرچ کرتے ہوئے. میں نے کیا تھا کہ ایک صاحب ہیں جین شارٹ, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی, جس کے اندر بیسیکلی انہوں نے سٹیپس بیان کیے تھے کہ جو ہے کس طرح سے آپ جو ہے نان وائلنٹ طریقے سے انڈیویجول اور ایون نیشن اسٹیٹس کے اوپر, اگر آپ کے اوپر جو ہے ایک قدغن لگی ہوئی ہے, اور گھروں کے اندر بھی جو ہے آپ کے ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں, معاشرے میں بھی ہوتی ہیں, ملکوں میں بھی ہوتی ہیں, اور اس کتاب کو استعمال کیا گیا تھا بہت سارے ممالک میں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپس تھیں اور سخت قسم کی ڈکٹیٹرشپس تھیں, ان کو ختم کرنے کے لیے نان وائلنٹ طریقے سے. اور اس کا ایک انہوں نے مثال دی تھی نیلسن منڈیلا کی, کہ وہ وائلنس کی وجہ سے جیل گئے تھے, اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تھے تو انہوں نے اس کو انٹرنلائز کیا تھا کہ کام ایسے نہیں ہوگا, اور وہ ایک نان وائلنٹ ہیرو کی طرح باہر آئے تھے. تو آپ اگر اس کو کسی طرح انٹرنلائز کر لیجئے تو پھر یو آر ایبل ٹو فائنڈ اے سولوشن. مگر اگر آپ کانسٹنٹلی اس ماحول میں رہتے ہیں تو جس طرح نیلسن منڈیلا کا جیل جانا بہتر تھا, ورنہ وہ چینج نہ ہوتے. تو اس کے لیے جو ہے I mean this is a point to make کہ جو ہے یہ ہمارے ہاں انٹرنلائز ہو گیا ہے کہ ہاں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. ایسی بات ہے ڈاکٹر. نیلسن منڈیلا کی مثال بہت اچھی ہے. I think shining outstanding example. جس طرح سے انہوں نے اپنے ذہن کو بدلا اور پھر اپنے فالوورز کو ایٹ لیسٹ زندگی وہ لیڈر تھے انہوں نے بدلا, اور ایک بڑی ٹرانسفارمیشن ہوئی. انفارچونیٹلی کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن شاید ہو بھی نہیں سکتی ہے, مگر میرا خیال ہے کہ اچھے ایگزامپلس بڑے ضروری ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, انفارچونیٹلی ہماری اگر سوسائٹی کی آپ بات کریں تو اس میں اچھے ایگزامپلس بے معنی ہیں, خاص طور پر اگر وہ نان مسلمس کی طرف سے آ رہے ہیں, اس لیے کہ نہ ہمارے لوگ ان کو پڑھتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ ان کو گھاس ڈالتے ہیں. ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ وہ ٹریڈیشنل مسلمان ہے, اور جو اپنے علماء حضرات کی بات سنتے ہیں, اور خاص طور پر یہ جو نظریات ہیں اور جو رویے ہیں ان کو وہیں سے ملتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں, بڑے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں, این جی اوز کام کر رہی ہیں ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کو اور اس طرح کے رویوں کو ختم کرنے کے لیے. تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ جناب یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, کوئی آپ ورک شاپ کر رہے ہیں, کوئی سیمینار کر رہے ہیں, کوئی کانفرنس کر رہے ہیں, اس کو ایک مولوی صاحب آدھے گھنٹے میں اڑا سکتے ہیں اپنی تقریر سے. وہ قرآن کوٹ کریں گے, وہ حدیث کوٹ کریں گے, اور پھر سننے والے محسوس کریں گے کہ یار اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر ہم ان دین سے دور لوگوں کے, بے دین لوگوں کی بات کو کیوں سنیں. اس لیے میں اس بات کو ایمفسائز کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اس بات کو دین کے حوالے سے کلیریفائی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سختی سے منع کیا ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کو اپنی بات منوانے پر مجبور کریں, اور اگر آپ آگے بڑھ کر ان کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں, آپ ان کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں, تو یہ خدا تعالیٰ کے دین کے سٹیٹڈ جو گولز ہیں ان کے خلاف ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جہاد کو الاؤ کیا ہے, جہاد کا مطلب وہ جہاد کے جس کو قتال کہتے ہیں, کہ آپ یو آر ایٹ وار ود another nation, یہ عام طور پر الاؤڈ نہیں ہے. وجہ بڑی سمپل ہے کہ وار میں لوگ مارے جاتے ہیں, اور آپ انسان کو مار نہیں سکتے ہیں.
یو سی. سو یہ تو بڑی کنٹرڈکشن ہوگی کہ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے لڑو، یعنی مطلب ان کو مارو. سو اللہ تعالیٰ نے جو 2 ایکسیپشنز رکھی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تو آپ قاتل کو پورا جو پروسیس ہے جسٹس کا، اس کے مطابق یہ طے کریں کہ یہ واقعی قاتل تھا، اور پھر اس کو سزائے موت مل سکتی ہے. اور دوسرا وہ لوگ کہ جو معاشرے میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کی جان، لوگوں کے مال، لوگوں کی آبرو خطرے میں ہے، یا وہ لوگوں کو ان کے دین پر عمل کرنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے. یعنی قرآن مجید کی تعلیمات ہم کو یہ بتا رہی ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک آئیڈیل ہے جو وہ چاہتا ہے کہ لوگ فالو کریں، کہ ہر انسان کو اس کے مذہبی نقطۂ نظر کے مطابق ایمان جو بھی اس کا ہے عقیدہ، اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ہاں البتہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن اور ڈائلاگ جاری رہنا چاہیے. سو لیکن ہمارے ہاں اس کے بالکل الٹ ہے. تقریباً تمام مذہبی گروہ، شاید چند ایکسیپشنز ہوں، ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو اپنی بات منوائیں زور کے ساتھ، اور اگر وہ نہیں مانتے ان کو برا بھلا کہیں، ان کو ایسے ایسے الفاظ القابات سے پکارا جائے کہ وہ کنڈیمڈ انڈیویجولز اور کنڈیمڈ کمیونٹیز کے طور پر لوگوں کے ہاں جانے جائیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو عام رویہ ہے علماء کا بھی اور مذہبی لوگوں کا، شدید ایک دوسرے سے نفرت، حقارت. الفاظ آپ دیکھیں، وہ شخص گمراہ ہے، وہ شخص جہنمی ہے، وہ شخص کافر ہے، وہ شخص واٹ ایور. اس قدر سخت الفاظ ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی یہ محسوس کر رہا ہے کہ مذہبی لوگ تو اصل میں ہوتے ہی غصے والے اور نفرت کرنے والے ہیں. مگر میں آپ سے اگر آگے ڈسکشن ہوگی تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں دین کو سمجھنے میں غلطی کم ہے. وہ ایک الگ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کلیریفائی ہونی چاہیے. تو معاشرے کے اندر جو ہے خالد صاحب، یہ ایشو صرف دینی حلقوں میں تو نہیں ہے نا، تو وی کین ناٹ جسٹ برانڈ اٹ. ایون پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہمارے یہاں ایسوسیشنز ہیں، یا ہمارے ایتھنک جو ہے اس کے حلقوں کے اندر جو ایسوسیشنز ہیں، I don't want to name them but all of them they are very closely related کہ یہ ہماری ایتھنیسٹی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا کہ میں ایسا کام کر نہیں سکتا کیونکہ میرا تعلق اس پرٹیکولر ایتھنیسٹی سے ہے. اور پالیٹکس تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایسوسیشن جو ہیں ایک پولیٹیکل لیڈرز کے پیچھے، وہ دوسرے پولیٹیکل لیڈرز کے آپ سر پٹولی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں 3 پوائنٹس جو ہیں جو استعمال کرتے ہیں بیسیکلی گیس لائٹرز اور بلیز جو ہیں، جو میں لکھا تھا کہ ایک تو وہ پولیٹیکل وائلنس یوز کرتے ہیں ٹو انٹیمیڈیٹ، کہ آپ کو ظاہری بات ہے آپ کو انٹیمیڈیٹ کریں گے. فزیکل وائلنس استعمال ہوتا ہے ٹو ٹرامیٹائز، اور ایموشنل وائلنس استعمال ہوتا ہے ٹو انڈرمائن. تو بٹوین انٹیمیڈیشن، ٹرامیٹائز کر کے اور انڈرمائن کر کے، ایک جو دماغی کیفیت کسی کی بھی ہوگی، وہ اس کے بعد پھر وہ روبوٹ بن جائے گا، چاہے وہ گھروں میں ہو، چاہے وہ دینی حلقوں میں ہو، چاہے پولیٹیکل حلقوں میں ہو. اور یہ آئی تھنک جو مجھے نظر آ رہا ہے تھوڑا بہت کہ ایز اے نیشن یہ تینوں چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں کہ اب روبوٹ بن گئے ہیں مختلف سائلوز کے اندر. ڈو یو اگری ود دیٹ کنسرن؟ I agree absolutely. لیکن دیکھیں اس ایگریمنٹ کے یہ اچھا سٹیپ ہے کہ ہم ایگری کر رہے ہیں، مگر جو ایک بڑا امپورٹنٹ وائٹل سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اینالائز کریں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کسی ایک گفتگو کا وہ نہیں ہے موضوع، اس پہ سیریز ہونی چاہیے، لوگوں کو بہت زیادہ سوچ بچار کرنی چاہیے. ہمارا ایک قومی مزاج بن گیا ہے، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پروپیگنڈا، جس میں آپ کسی ایک نیریٹو کو اتنا زیادہ اون کر لیتے ہیں. آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی، تو آپ ایک پولیٹیکل لیڈر یا آپ ایک پولیٹیکل گروپ کے نیریٹو کو سنتے ہیں اور آپ کسی اور چیز کو نہیں سنتے. اس کے بعد آپ اتنے زیادہ اس کے بارے میں پختہ ہو جاتے ہیں کہ آپ دوسروں کو اصل میں سنتے ہی نہیں،
اور ایک ہی چیز ہے کہ جو آپ کے اوپر غالب ہوتی ہے، اور جب آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے مخالف سے بات کریں، یا اگر وہ اکیلے میں آپ پہ ہتے چڑھ جائے آپ کے، تو آپ پھر وہ سب کچھ کرتے ہیں جس کا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا یا کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں اس میں ایک اور چیز بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، جو میں جب آیا دبئی، یا جب میں ویسٹ میں جاتا ہوں، تو معلوم نہیں پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے خیال آتا تھا یار وہاں جا کے ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوگا. وہ ہوا بھی مجھے، بٹ ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ آئی واز ایکسپیکٹنگ. یار یہاں ہم پاکستانی بھی ہوں گے، ہم انڈینز بھی ہوں گے، ویل بی ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں گے اپنی اپنی اسٹوری کی سائڈ وغیرہ، اور ہم اعتراف بھی کریں گے، ہم دوسرے کے ساتھ ایمپتھائز بھی کریں گے. معلوم ہوتا ہے کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے اپنے ملک کی نیریٹو پوائنٹ آف ویو کو اس طرح ایبزارب کر چکے ہیں کہ ہمارے لیے وہ بالکل اجنبی. ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. یعنی انسان انسان سے دشمنی کرے، انسان انسان سے نفرت کرے، ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت ایٹ وار ہوں. ایک بیلیجرنس کا ایک ایٹماسفیئر آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے. اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس سے لوگ مرتے ہیں، اس سے غربت پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بے وقوفوں کی طرح اس کو ہم نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے. اور وہ غصہ، وہ نفرت ہے کہ پھر جو اس ایٹیچیوڈ کی شکل میں آتا ہے جو آپ بیان کر. اب ایک پوائنٹ ان سب پہ جو نکل کے آتا ہے نا، وہ کہ مینٹل النس جس کا بہت زیادہ ذکر جو ہے ویسٹ کے اندر ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اب آپ کو پتا ہے کئی جگہ کے اوپر جو ہے سائکیٹرک کلینکس کھلی ہوئی ہیں. اور پاکستان میں سائکیٹری کا بیسیکلی مسئلہ یہ ہے، اور میں نے اکثر دیکھا بھی ہے کہ آپ سائکیٹرسٹ کے پاس جائیے، وہ آپ کو ایک سلیپنگ پل دے دیتا ہے. اور سلیپنگ پلز جو ہیں وہ پاکستان میں وہ جن کئی ناموں سے آف کورس اویلیبل ہوتی ہیں، اور وہ آف دا کاؤنٹر بھی مل جاتی ہیں. تو مینٹل النس کو بہتر وہاں پہ جو ہے ایک ایڈریس نہیں کیا جاتا، جو ان تمام سچویشن سے پیدا ہوتی ہے، وہ چاہے بلنگ ہو اور چاہے آپ کی ایون جینیٹک بھی ہو، سب کچھ ہو. یہ مینٹل النس کو پاگل پن سے جو ہے ہم لوگ کیوں تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ بخار جو ہے اس کے لیے ہم دوا کرنے کو تیار ہیں؟ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے جو ایک اوپینین فارم کیا ہوتا ہے، ہم اس کو چیلنج ہونے نہیں دیتے. ہم دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ ویسٹ کی وہ پروگرس تو خیر ہم ماننے پر مجبور ہیں کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہوئی ہے، مگر سوشل سائنسز میں اور اس طرح کے معاملات میں جو سوشل ایشوز ہیں، ہم ان کی بات کو ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک جھوٹا فالس سینس آف سپیریورٹی ہے جس کے نشے میں ہم جی رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وی آر ناٹ اوپن. اسی کا نتیجہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس پرابلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں جو آج آپ ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے ہاں وہ بہت زیادہ فریکوینٹ ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس کو مانیں اور پھر اس کے سولوشنز کی طرف جائیں؟ جب ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو ہم ان تمام باتوں کو کہ جو ویسٹ میں انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں ہم سنیں گے، آنکھیں بند کر کے نہیں مانیں گے، لیکن بہرحال ایک اوپن مائنڈیڈ طریقے سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے.